अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। चौधरी आलमी उर्दू कांग्रेस में मेरी और आर्ट्स काउंसिल की सबको खुशामदीद। हमारे आज की मसनद सदारत पर फाइज होंगे महमूद शाम साहब और शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम सलीम मुग़ल, मोहतरमा रुमाना हुसैन, मोहतरम अली हसन साजिद और मोहतरमा उस्मा खतीब। मैं गुजारिश करूँगी कि जो हमारे शरीक गुफ्तगू होंगे वो ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। उज़मा आ गई हैं अगर तो प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। सलीम मुग़ल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। साबिक़ असिस्टेंट प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न, साबिक़ डायरेक्टर प्रोग्राम एंड पब्लिकेशंस, एडिटर नौनिहाल और हमदर्द सेहत रहे। यूनिसेफ पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर, एडिटर अलिफ उजाला, साबिक़ एसोसिएट प्रोड्यूसर, प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साबिक़ फाउंडर एंड एडिटर आँख मचोली, आजकल CEO और फाउंडर्स वुमेन कम्युनिकेशंस हैं। रुमाना हुसैन ने बच्चों के लिए 60 से ज़ायद किताबें लिखी हैं और बेशतर कहानियों की खूबसूरत और रंगारंग तस्वीर भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। पाकिस्तान की सैर, जंगल में मंगल, परों वाला, लैला और मुन्नी गुड़िया, चटपटी चाट और ऊल वाला इनकी चंद मज़ेदार कहानियाँ और किताबें हैं। नेपाल की बच्चों की अदबी सोसाइटी की जानिब से इनकी कहानी प्रीना और लाल पीला को बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया। आप लोग क्लैपिंग कर दें ज़रा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इनकी ग्राफिक स्टोरीज शाये की हैं। रुमाना ने हर उम्र के बच्चों के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू में बहुत कुछ लिखा है। किताब इनका रुमाना का एक मजबूत हवाला ये है कि आपने कराची के हवाले से एक किताब कराची वाला लिखी है, जिसमें यहाँ रहने वाली मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के रहन सहन और रोज़ व शब शामिल हैं। यूट्यूब पर रुमाना बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज में कहानियाँ सुनाती हैं। इनके सुनाने का तरीक़ा सुनने वालों को अपनी जानिब खींच लेता है। अली हसन साजिद नौजवान राइटर्स में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। अपनी मेहनत से आला मुकाम हासिल करने में इनकी जद्दोजहद किसी से ढकी छुपी नहीं। न्यूज़ रीडर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची और मेज़बान की हैसियत से रेडियो पाकिस्तान कराची में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। CSS के तालिब इल्मों को बाकायदा लेक्चर देते हैं। हर हफ्ते और हर माह सोशल मीडिया पर बच्चों के अदीबों के हवाले से सालगिरह हो या बरसी, इनका दिलचस्प और तहकीकी मजमून शामिल होता है। इनका सबसे मजबूत हवाला और रिश्ता बच्चों का रिसाला जंगल मंगल है, जो इनकी ज़ेर दारत शाया होता है। ये सब इनके शौक़ हैं। जबकि अली हसन साजिद KMC में सीनियर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, प्रिंटिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट के ओहदे पर फाइज हैं। उज़मा खतीब हुमा जहद शख्सियत की मालिक है। कई मशहूर मैगज़ीन में बहैसियत एडिटर और फीचर राइटर काम किया। एडिटोरियल कंसल्टेंट रहीं, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से मुंसलिक रहीं। मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अलावा वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से बच्चों की 2 किताबें शाये हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत काम किए जो वो आपको ख़ुद बताएंगे। आजकल उज़मा बच्चों के हमदर्द रिसाले की एडिटर हैं। वजी वारसी साहब को मैं कहूँगी कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। वजी वारसी बुनियादी तौर पर शायर और नस्र निगार हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मीडिया ग्रुप से वाबस्ता रहे और आज की तकरीब में इनके लिखे नावल जंगलिस्तान की रूनुमाई है। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वो आगे की सीटों पर आ जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है
انہیں کو نئی دنیا سے متعارف کرانا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری آواز میرے خیال سے بہت سمہ خراشی کر رہی ہوں میں، آواز خراب ہے، لیکن آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کا ادب اور نئی دنیا. میں درخواست کروں گی شرکائے گفتگو سے کہ وہ 5 سے 7 منٹ تک جو بھی ٹاپک دیا جائے اس پہ بات کریں. آج کے عہد میں سوشل میڈیا کا جو پاور ہے، اس نے ہر بچے کو قابو کر لیا. ان حالات میں جبکہ موبائل انٹرنیٹ نے ہر بچے کو ہر چیز فراہم کر دی ہے، اس کی ایپس ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور ان پر وہ بہت کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں. ایسے حالات میں جبکہ بچوں کو بڑوں سے بھی زیادہ ان چیزوں کا استعمال آتا ہے، آپ کا رسالہ یا آپ کی کہانی کیسے ان بچوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے؟ علی حسن ساجد سے سوال ہے. السلام علیکم. آج عالمی اردو کانفرنس میں یہ بچوں کا ادب کا سیشن ہے. ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے احمد شاہ صاحب کے اور دیگر جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سب کے کہ انہوں نے بچوں کے ادب کا سیشن جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد کیا. ہمارے درمیان جو بچوں کے ادیب موجود ہیں میں ان کا بھی نام لینا چاہوں گا. حنیف سحر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، محبوب الہی مخمور صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، نوشاد عادل صاحب ہمارے درمیان، صالح عزیز صاحبہ، فرزانہ روحی اسلم اور دیگر جو بچوں کے ادیب یہاں ہیں ان کو میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں جو سوال دیا جا رہا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کا ادب اور نئی دنیا. بچوں کا ادب میری نظر میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچے. اور ایک میرا ایمان یہ ہے کہ جب تک بچے ہیں جب تک بچوں کا ادب زندہ رہے گا. والدین اور اساتذہ کے لیے بچوں کی نفسیات کے بنیادی اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ بنیادی اصولوں سے واقف نہیں ہوں گے بچوں کی نفسیات سے تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت یا ان کے لیے بچوں کے ادب کا انتخاب جو ہے ممکن نہیں ہو سکے گا. آج جو بچوں کے ادب کا سیشن عالمی اردو کانفرنس میں شامل کیا گیا ہے، اس میں ادیبوں اور شاعروں کی کاوشیں ہی نہیں ہیں بلکہ بچوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات بھی اس پر مجبور کر رہی ہیں کہ اس سیشن کو اس میں شامل رکھا جائے. یہاں تھوڑا سا میں یہ تذکرہ کر دوں، مجھے 10 منٹ کے لیے کہا گیا تو میں اپنے 10 منٹ میں جو گفتگو ہو سکے گی کروں گا، باقی میرے فاضل مقررین موجود ہیں. 17ویں صدی میں جو ہے انگریزی زبان میں ایسی تخلیقات شائع ہوئی تھی کہ انہوں نے بڑوں کے علاوہ بچوں کو بھی متاثر کیا تھا. اور ایک ڈینیل ڈیفو کی تخلیق تھی رابنسن کروسو، وہ سب سے پہلی تخلیق اور لافانی تخلیق مانی جاتی ہے بچوں کے ادب میں. پھر مشہور فرانسیسی مصنف روسو نے اپنی شعرۂ آفاق کتاب ایمل 1762 میں شائع کی اور بچوں کے جذبات اور خواہشات کے اظہار سے پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا اس کتاب میں. پھر یہ قرار دیا گیا کہ کوئی کتاب بچوں پر جب تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک آغوش مادر جو ہے، آغوش مادر ان کی کتاب نہ ٹھہرے، ان کی تربیت کا حصہ نہ ٹھہرے. تو مشترکہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ آغوش مادر جو ہے وہی سب سے پہلی درسگاہ ہے بچوں کے لیے. 1893 میں کلاک یونیورسٹی کے صدر نے نیشنل ایسوسی ایشن فار اسٹڈی آف چلڈرن کی بنیاد رکھی اور یہاں سے بچوں کی نفسیات اور بچوں کے جذبات کو پرکھا جانے لگا اس ایسوسی ایشن کے زیر انتظام کہ آخر بچے بھی کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا وہ اس کا اظہار چاہتے ہیں، کیا ان کی جو ہمارے ادیب اور شاعر تخلیقات پیش کرتے ہیں بچوں کے لیے کیا وہ ان کے جذبات و احساسات کو متاثر کرتی ہیں. اس ایسوسی ایشن نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس پر اسٹڈی کی جائے. اس کے بعد پھر صورتحال ہماری آگے بڑھتی ہے اور اردو زبان کی ہمہ جہت ترقی پر توجہ دی جاتی ہے اور بچوں کے لیے درسی اور غیر تدریسی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء کے لیے یہ بات ضروری ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کے لیے ایسا لٹریچر مہیا کیا جائے جو دلچسپ بھی ہو اور نصابی کتابوں سے علیحدہ بھی ہو. کہانیوں اور نظموں کی کتابیں تیار کی گئیں اور پھر رسائل کا سلسلہ بھی شروع ہوا. اور پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو غالب کی جانب سے قادر نامہ آتا ہے جسے
اردو میں بچوں کے لیے یا فارسی میں بچوں کے لیے پہلی کتاب قرار دی جاتی ہے. پھر ایک زمانہ آتا ہے سندباد جہازی کا اور الف لیلا کی کہانیوں کا، الادین کا چراغ آتا ہے کتاب، علی بابا چالیس چور جیسی کتابیں مقبول ہوتی ہیں. لیکن یہ سارے پس منظر میں ہوتی ہیں. خلیفہ ہارون رشید کا جو زمانہ ہے اس پس منظر میں یہ ساری کتابیں چلی جاتی ہیں. علی بابا چالیس چور ہو یا الف لیلا داستان ہو یا سندباد جہازی کے سفر نامے ہوں. پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اسماعیل میرٹھی اور صوفی تبسم اور عنایت علی خان اور محمود شام اور یہ ہمارے جو اس وقت کے شعراء یہاں تک یہ سلسلہ آ پہنچتا ہے. ہمارے ادیبوں کی یہاں میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انہوں نے بچوں کے ادب کو کبھی اہمیت نہیں دی. صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے جو ہے کبھی کبھار کوئی نظم لکھ دی یا کبھی کبھار کوئی کہانی لکھ دی. نہ ہی کبھی حکومتی سطح پر یہ سوچا گیا کہ بچوں کا ادب تخلیق کرنے کے لیے یا بچوں کے ادب کے اثرات ہماری نسل پر کیا پڑیں گے. جو ہمارے آنے والے معمار ہیں، جو آنے والی نسل ہے، وہ بچوں کے ادب سے کیسے تیار ہوگی، انہیں کیا اسٹڈی کی جائے، کیا پڑھائی جائے، کیا کس طرح کا نصاب تیار کیا جائے، اس جانب کبھی توجہ نہیں دی گئی. اور جو کچھ بازار میں دستیاب رہا والدین نے انہیں لے کر دینا شروع کیا. بعض والدین نے نظموں کی کتابیں خرید کر دے دی، کسی نے جو ہے وہ ایسی کتابیں دے دی جو کہانیوں پر مشتمل تھی. بعض لوگوں نے ٹائٹل سے متاثر ہو کر بہت خوبصورت ٹائٹل ہوا تو وہ کتاب لے کر جو ہے وہ بچوں کو پیش کر دی. اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا ادب اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اس کی جب ذہنی سطح بلند ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت جو اس کے ذہن میں فیڈ کر دیتے ہیں آپ، جو سی ڈی ان کے ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے، جو چیزیں ان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں وہ زندگی بھر جو ہے پھر نہیں نکلتی. بچپن میں جو جیسے حافظ قرآن جو ہے انہیں حفظ کرنے کے لیے اس لیے بٹھایا جاتا ہے بچپن میں کہ جو بچپن میں انہیں یاد ہو گیا وہ ان کے ذہن سے نہیں نکلے گا. تو وہیں سے بچوں کا ادب شروع ہوتا ہے اور پھر وہ کہانیاں، وہ نظمیں ان کو زندگی بھر متاثر کرتی ہیں. پھر ماضی میں ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ نانیاں اور دادیاں جو ہیں یا مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے ایک کہانی یا ایک کوئی نظم انہیں سنایا کرتی تھی اور بچوں کو یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ سن کر ہی سوئیں گے. اور وہ ان کہانیوں میں خفیہ میسیج یہ ہوتا تھا، خفیہ پیغام ہوتا تھا ان کی اصلاح کا، ان کے کردار کا، انہیں بہتر انسان بننے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا. اس میں میسیج چھپا ہوتا تھا جو بچوں کو بچپن سے ہی دیا جاتا تھا. ایسے ہی پھر آگے معاملات بنتے ہیں اور آگے ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ آخر بچوں کا ادب یہیں تک رکھا جائے یا اسے نئی دنیا کے ساتھ لایا جائے. ابھی پاکستان میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کم و بیش 30 سے 35 بچوں کے رسائل شائع ہوتے ہیں. 2 رسالے ہر سال بند ہوتے ہیں اور 2 رسالے ہر سال نئے شروع ہو جاتے ہیں. تعداد کم و بیش وہی رہتی ہے. یہ رسائل ان میں کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ادب کے لیے بہتر طور پہ خدمات دے، لیکن کیونکہ ادارے پیچھے نہیں ہوتے، ماں سوائے 4 ایسے رسالے ہیں جو ادارے شائع کرتے ہیں. جیسے ہمدرد نونہال ہے، اس کے پیچھے ایک ادارہ ہے. جیسے تعلیم و تربیت ہے، اس کے پیچھے فروز سنس کا ایک ادارہ ہے. جیسے ماہنامہ پھول ہے، اس کے پیچھے جو ہے نوائے وقت گروپ آف ایڈیٹرز، نوائے وقت گروپ شامل ہے، وہ اسے شائع کرتا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک سیاسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے شائع ہوتا ہے. ان کے فنڈز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ان 4 کے علاوہ اگر ہم 30 رسالے تصور کر لیں تو 26 رسالے جو بچتے ہیں وہ ایک شخص اس کے پیچھے ہوتا ہے جو اسے شائع بھی کرتا ہے، جو اس کا ایڈیٹر بھی ہوتا ہے، جو اس کا پبلشر بھی ہوتا ہے، جو اس کا پیون بھی ہوتا ہے، جو اس کا مینیجر بھی ہوتا ہے اور جو اس کا ایڈیٹر بھی ہوتا ہے. پروف ریڈنگ بھی وہی شخص کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی مدد آپ کے تحت جب تک وہ رسالہ شائع کر سکتا ہے کرتا ہے، اور پھر آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ وہ دم توڑ جاتا ہے اور پھر ایک نیا نوجوان یا ایک نیا شخص اٹھتا ہے، ایک نیا رسالہ شائع کرتا ہے اور یوں یہ ادب آگے بڑھتا ہے. ہمارے یہاں جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کبھی بھی کسی بھی قومی کانفرنس میں بچوں کے کسی ادیب کو دعوت نہیں دی گئی. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کبھی کسی بچوں کے ادیب کو پرائڈ آف پرفارمنس یا سول ایوارڈ نہیں دیا گیا. آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ کبھی کسی بچوں کے ادیب کو تمغہ امتیاز جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ بھی کبھی عطا نہیں کیا گیا. اس میں اسماعیل میرٹھی لے لیں آپ، صوفی تبسم لے لیں، اشتیاق احمد جس نے 850-900 ناول جو ہے بچوں کے لیے دیے اور وہ بچوں میں
اس قدر مقبول تھے کہ ان کے ناول کا انتظار ہوتا تھا اور بچے پہلے سے بک اسٹال پر جا کر اسے بک کروا لیتے تھے، لیکن انہیں بھی کبھی کسی سول ایوارڈ سے نوازا نہیں گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کا ادب کہاں کھڑا ہے۔ لیکن بچوں کے ادیب، بچوں کے ادب سے وابستہ لوگ نہ تو مایوس ہیں اور نہ ہی وہ نئی دنیا میں اس ادب کو داخل کرنے کے لیے مایوس ہیں۔ نئی دنیا میں بچوں کا ادب لے جانے کے لیے ہمیں بہت سا کام کرنا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جو ہے یوٹیوب، فیس بک اور دیگر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا دور ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان چینلز کو استعمال کرنا ہے، ان پر ہمیں اپنے پیج بنانے ہیں، ان پر ہمیں یوٹیوب چینل بنانے ہیں تاکہ بچوں کے ادب کو اسی طرح، اور ہمیں عالمی سطح پر جو ہے اس کا بچوں کے ادب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر میں یہاں ایک حوالہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، ہیری پوٹر کا اگر میں یہاں حوالہ دوں، جے کے رولنگ کا ناول تھا، اس خاتون نے صرف یہ ایک ناول، ایک سیریز لکھی ہے اور وہ دنیا کے 50 ترین امیر ترین لوگوں میں شامل ہے۔ وہ خاتون جے کے رولنگ 50 دنیا کے امیر ترین، صرف ایک بچوں کا ناول، ایک بچوں کی سیریز لکھنے پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بچوں کے ادب کو دیکھیں، انہوں نے نئی دنیا میں اس کو داخل کیا، اس کی سیریز بنی، اس پر فلمیں بنی، اس پر ڈرامے بنے۔ اور آپ کو یہ جان کر، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جب فرانس میں وہ تشریف لائیں اپنے ملک میں، تو وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے، وہاں کے جو صدر تھے، انہوں نے محل سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ جے کے رولنگ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے بچوں میں ہمارے نام اور اپنا نام روشن کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی دنیا میں داخل کرنے کے لیے ہمارے جو ادیب ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، ہمارے جو نقاد ہیں، ان کو کچھ وقت بچوں کے ادب کو دینا ہوگا، کچھ نظمیں نئی تخلیق کرنی ہوں گی، کچھ کہانیاں ان کو ہمیں دینی ہوں گی، کچھ درسی کتب کو دیکھنا ہوگا، اس میں تبدیلیاں لانی ہوں گی، ہمیں سوشل میڈیا پہ جانا ہوگا، ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا، تو ہم نئی دنیا میں داخل ہوں گے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ بچوں کا ادب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک اس دنیا میں بچے ہیں، بچوں کا ادب زندہ و تابندہ رہے گا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا۔ سلیم مغل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی آنکھ پہ چولی نکالا تھا، اس کی مشکلات اور اس کے دوران آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ آپ ذرا ہم لوگوں سے شیئر کیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ میں آپ کے صرف سوال کا جواب دینے پر اکتفا نہیں کروں گا، میں بہت سا بھرا ہوا ہوں، تو میں کچھ اور باتیں بھی کروں گا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہماری قومی ترجیح ہے۔ بچے ایک حادثے کے نتیجے میں دنیا میں آتے ہیں اور خودرو جھاڑیوں کی طرح بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس میں سے ایک 5% لوگوں کو نکال دیں جو بہت پڑھے لکھے لوگوں کے بچے ہیں یا جن کی کنسنٹریشن اپنے بچوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر قومی معاملات کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم بچے ہماری ترجیح نہیں ہے۔ ایک بات ہمیں موضوع دیا گیا تھا آج بچوں کا ادب اور نئی دنیا۔ پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ بچوں کا ادب جب ہم کہتے ہیں تو عموماً ہماری مراد کہانی اور نظم ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ بیتی بھی ہوتی ہے، اس میں نثری ادب بھی ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ بڑے لکھتے ہیں اس کی ایک سہل شکل جو اختصار کے ساتھ اور عمروں کے لحاظ کے ساتھ لکھی جاتی ہے، بچوں کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن ہم کہانی اور نظم ہی کو فوکس کرتے ہیں۔ کہانی کتنی امپورٹنٹ ہے آپ اس سے سمجھیں کہ جب دنیا بھر میں ذرائع نقل و حمل نہیں تھے، ابلاغ کے ذرائع نہیں تھے، لوگ چند کوس کا فاصلہ پیدل چل کے ہی طے کیا کرتے تھے، اس عہد میں بھی جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میرے برابر والی بستی میں کون رہتا ہے، ہر بستی میں کہانی سنائی جاتی تھی۔ مائیں کہانیاں سناتی تھیں، بزرگ کہانیاں سناتے تھے، چوپالوں میں یہی کچھ ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے اور کہانیاں سنائی جاتی تھی۔
اچھا میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ جب کوئی چیز آرگنائز وے میں نہیں ہوتی تھی پوری دنیا میں اور خود بخود کوئی کہانی سنایا کرتا تھا تو اس کا مطلب فطرت نے اس کو شامل کیا ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اس کی امیجنیشن، اس کی ویژولائزنگ پاور کو انہانس کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم بچوں کو کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے کریکٹرز عموماً لے کر آتے ہیں جو نہیں ہوتے، عملاً ایگزسٹ نہیں کرتے، اور بچہ اس کو ویژولائز کرتا ہے، ایک جادوگر، ایک دیو، ایک شہزادی، ایک چڑیل۔ محمود شام صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ انہیں خوش آمدید کہیے گا۔ آج کی تقریب کے صدر جناب محمود شام تشریف لا چکے ہیں، درخواست کروں گی کہ آپ تو ثابت یہ ہوا جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کہانی ہمیشہ سے سنائے جانے والا اور پڑھے جانے والا میڈیم رہا ہے۔ کہانی بہت بعد میں جب فلم اور اینیمیشن اور کمپیوٹرز آ گئے تو اس نے ایک نئی شکل کے ساتھ اپنی ویژول بصری خوبصورتیوں کے ساتھ سامنے آئی، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں اچھی کہانی لکھنے والے بچوں کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ان کو اینیمیشن اور فلمیں زیادہ دکھائیں۔ امریکہ کے کئی اسکولوں میں لمیٹڈ آورز ہیں، اس سے زیادہ بچے ٹی وی نہ دیکھیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچے کہانی سن کر اور پڑھ کر اپنی امیجنیشن کی دنیا میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیلی ویژن اسکرین اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو کل کر دیتا ہے، اس پورے پروسیس کو۔ اس کی افادیت اپنی جگہ ہے، آج ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن کہانی سنایا جانا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں مونٹیسریز میں اور کنڈر گارٹن اور چھوٹی کلاسوں میں یہ اب لازم ہو گیا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ اور اسٹوری ریڈنگ جو ہے یہ ایک مضمون چھوٹے بچوں کے لیے لازم ہو گیا، پوری دنیا کے تمام درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے ایجوکیشنسٹ نے، فلاسفرس نے، رائٹرس نے، کمیونیکیٹرس نے یہ بات محسوس کی کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ بچے کی زندگی سے کہانی مائنس نہ ہو۔ یہاں میں آئنسٹائن کا ایک چھوٹا سا قول ہے، وہ میں آپ کو کوٹ کروں گا جو اس کی تصدیق کرے گا۔ آئنسٹائن نے کہا کہ if you want your children to be intelligent, read them fairy tales، اور پھر آگے کہتے ہیں if you want your children more intelligent, then read them more fairy tales۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا کتنا بڑا سائنسدان، کتنا بڑا آدمی کیا بات کر رہا ہے کہ اگر آپ بچوں کو کچھ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو فیری ٹیلز پڑھائیں۔ میں آپ کو بتاؤں بچے کی پوری گروتھ میں، محمود شام صاحب اس کی مہر تصدیق اس پر ثبت کریں گے، اور میں انہیں بہت بڑا آدمی مانتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کے لیے اتنا کام کیا، ٹوٹ بٹوٹ سے لے کر، نظموں سے لے کر، کہانیوں سے لے کر، اللہ ان کو بڑی عمر دے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کہانی اتنی ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیا عہد جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہانی اور نیا عہد۔ نئے عہد میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، نئے عہد کو ہم شروع کہاں سے کریں؟ ایک تو اتنے عہد ہیں، میں نے تو بلکہ نیٹ پہ جا کر چائنا کے اور رشیا کے اور دیکھے تو ان سب کے اپنے اپنے عہد ہیں، کوئی چائنیز ریولوشن سے شروع ہو رہا ہے عہد، کوئی کس سے ہو رہا ہے، لیکن کسی نئی ایجاد کے ساتھ ایک عہد جڑا ہوتا ہے جس کے اثرات ہماگیر دور تک رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پتھر کا عہد آیا، پھر دھات کا عہد آیا، پھر پہیا ایجاد ہوا تو اس کا عہد آیا، اور یوں پھر جب مشینیں ایجاد ہوئیں اور پریس، سب سے پہلا پریس جرمنی میں آیا تو وہ ایک عہد آیا۔ جب وہ عہد آیا تو پھر یہ کہانیاں، یہ مضامین، یہ نظمیں شائع ہونا شروع ہوئیں، ان کی تعداد ملٹی پلائی ہوئی اور یہ دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئیں۔ تو لیکن جو مسئلہ ہوا اینیمیشن اور فلموں میں، جو مسئلہ ہوا، سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ وہ امیجنیشن والا معاملہ جو ہے وہ کل ہو گیا۔ البتہ اس میں نئی چیزیں آئیں کہ ہمارے ٹاپکس میچور ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، اب ایلینز پہ بات ہوتی ہے، اب سوشل جسٹس کی بچوں کے موضوع پروگراموں میں بات ہوتی ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے موریلٹی پہ بات ہوتی ہے، سوشل جسٹس پہ بات ہوتی ہے، اور یہ بچوں کے موضوع ہیں جو آج سے 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔
اچھا پھر ہم ایک بات یہ جانتے ہیں کہ جو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، میں کہانی پہ زیادہ فوکس اس لیے ہوں کہ جب بچوں کے ادب کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم کہانی ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں وہ ایک غلطی کر جاتے ہیں، عموماً وہ ایک واقعاتی تسلسل کو ایک کہانی کا نام دے دیتے ہیں. نہیں، کہانی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں. کہانی میں سب سے پہلے تعارف ہے، کردار ہے، مکالمے ہیں، پھر کانفلکٹ ہے، پھر تجسس ہے، پھر تحیر ہے، پھر کلائمیکس ہے، اور پھر اس کا ڈراپ سین ہے. کبھی بھی آپ بلکہ آپ میں سے جو لوگ نیٹ پہ زیادہ رہتے ہیں وہ جا کر یہ ضرور ہیروز جرنی کے نام سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پورا ایک چارٹ ملے گا کہ کس طریقے سے کہانی یا آگے بڑھتی ہے اور وہ کن کن کو موڑ کیسے کیسے موڑ مڑتی ہے وہ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور نئے لکھنے والے لوگ ان باتوں کا خیال رکھیں. اور جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا اور اس اصول کی روشنی میں کہانیاں لکھی ہیں وہ کہانیاں امر ہو گئیں. جیسے ہمارے دوست علی حسن ساجد نے بہت ساری دنیا کی مشہور کہانیوں کا بھی ذکر کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہانی کو وہ مقام دیا نہیں گیا، نہ بچے کو دیا گیا، نہ اس کی کہانی کو دیا گیا. تو چند دیوانے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں. لیکن آج کے اس فورم میں ایک تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے یہ بات یقینی ہو کہ مرکزی سطح پر، جب تک چیزیں مرکزی سطح پر نہیں سوچی جائیں گی اس کا امپیکٹ بڑا نہیں آئے گا. تو ایسا کوئی فیصلہ کریں، ایسی قرارداد پاس کریں یا ایسی سفارشات مرتب کریں جو آگے پالیسی کا حصہ بنے اور اداروں کو بھیجی جائیں. اور اب لاسٹ ناٹ لیسٹ میں ایک بات کروں گا، میں یہ پچھلی 2 کانفرنس میں بھی کر چکا ہوں، مجھے اس پہ ڈانٹ بھی پڑ چکی ہے اور میں آج تیسری مرتبہ ڈانٹ کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جس طرح کوئی شخص پیسہ کماتا ہے اس پر ٹیکس دیتا ہے، اور جو ٹیکس نہیں دیتا اس کا پیسہ کالا دھن کہلاتا ہے. میں اسی طرح کہتا ہوں کہ جو لوگ لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں اور بچوں کے لیے نہیں لکھتے تو ان کا لٹریچر بلیک لٹریچر ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، بچوں کے لیے لکھا کریں. تھینک یو. بہت صحیح کہا آپ نے. اب میں رومانہ صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ بچوں کا ادب اور نئی دنیا کے حوالے سے جس طرح سے اپنے تجربات شیئر کریں کہ جیسے آپ نے یوٹیوب پر بھی میں نے آپ کی کہانیاں دیکھی ہیں، کہانیاں کہتی بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں اور ویژولائز بھی کرتی ہیں اور بہت مزے سے سناتی ہیں. میں خود ان کی فین ہو گئی کہانیاں دیکھ کے. تو آپ پلیز اس تجربے کو بیان کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آرٹس کاؤنسل کا شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ. علی حسن ساجد صاحب نے میں کہوں گی مقالہ تھا اور بہت ریسرچ اور بہت عمدہ. سلیم مغل صاحب نے جو بھڑاس انہوں نے کہا کہ میں نکالوں گا، تو بات یہ ہے جو ایک بات انہوں نے کہی وہ 100% صحیح ہے کہ بچوں کی اہمیت پاکستان میں، ہمارے ملک میں یوں سمجھیے کہ ہے ہی نہیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ کچھ دیوانے ہیں جو یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، میں بھی پچھلے 30-35 سال سے کر رہی ہوں. لیکن میں ایک تو دعوت دینا چاہتی ہوں آپ سبھی صاحبان کو اور جو بچوں کے ادیب یہاں موجود ہیں ان سب کو بھی، کہ ابھی چند روز کے بعد 14 اور 15 کو ہم یہیں پر آرٹس کاؤنسل میں ایک سیکھو سکھاؤ پاکستان لرننگ فیسٹیول جو شروع ہوا بچوں کے ادبی جشن کے نام سے، اور اس کی جو فاؤنڈر ہیں اور جو روح رواں ہیں وہ یہاں بیٹھی ہیں دوسری رو میں، ڈاکٹر بیلا رضا جمیل. بیلا ہاتھ کھڑا کر دیں جی. تو 10 سال ہوئے، پچھلے مہینے اس کو 10 سال پورے ہوئے، اور ان 10 سالوں میں مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے لیکن شاید 75 جشن ہم کر چکے ہیں، مٹھی سے لے کے گلگت تک، اور بہت بے شمار مختلف شہروں میں، اور یہاں کراچی میں، لاہور میں، بھاولپور میں، اسلام آباد، پشاور، ان جگہوں پہ ہم ملٹیپل یہ کر چکے ہیں.
تو بہرحال یہ کام ہو رہا ہے اور یہ بڑا ضروری کام ہے، اور بہت خوشی ہوگی ہمیں اگر 14 تاریخ کو جو ہمارا انوگرل ہے اس میں آپ آئیں، اور ایک موبائل لائبریری، ایک رکشہ میں کتاب گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں، جو لاہور میں تو ہے، چند سالوں سے چل رہی ہے، اور اب کراچی میں بھی، تو اس کا بھی افتتاح آپ سب کے ہاتھ سے ہوگا تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، سب بچوں کے جو لکھنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ایوارڈ ملے یا نہ ملے، حکومت ہمیں کوئی پذیرائی ہماری حکومت کی طرف سے ہو یا نہ ہو، میرا خیال ہے کہ جو ہم کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بغیر یہ سوچے ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ آپ تو واقعی انہی میں سے جو بغیر سوچے سمجھے۔ نہیں، مطلب آپ نے جو بات کی، اب وہ ویڈیوز جو ہیں جو یوٹیوب پہ، وہ پچھلے سال میں ملک میں نہیں تھی، کوئی 12-13 مہینے، اور میں نے یہ سوچا کہ میں پھر بھی باہر بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتی ہوں یہاں کے بچوں کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے، تو میں روزانہ 200 روز تک 200 ویڈیوز، 200 کہانیاں میں نے سنائی، اور وہ میں اپلوڈ کر رہی تھی، اور وہ استعمال جو اسکولز چاہ رہے تھے وہ استعمال کر رہے تھے، یا جو بھی، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا میں بھی اپنا حصہ اس چیز میں ڈال دوں، کیونکہ سب پریشان تھے پینڈیمک کی وجہ سے، سب کو آن لائن مٹیریل چاہیے تھا۔ اب بات آئی بچوں کا ادب جو ہے، اور جو اس کا عنوان ہے آج کا، کہ بچوں کا ادب اور نئی دنیا، تو اب یہ نئی دنیا یا نیا پاکستان یا دنیا تو جو ہے وہ ہر اگلے روز نئی ہوتی ہے، اور ہر روز اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تبدیلیاں، ایجادات، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری توڑ پھوڑ، بہت سارا ظلم، بہت ساری ایسی چیزیں جو کم از کم جب میری عمر کے لوگ، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس سوچ کا نام و نشان نہیں تھا، جو بدقسمتی سے اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہے ضرورت نہ صرف یہ کہ اخلاقی جو قدریں ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں لکھی جائیں۔ میرا شروع سے یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نصیحتیں کریں گے تو وہ کام نہیں کرتی، وہ بچے، وہ ٹیکسٹ بک اس کے لیے کافی ہیں، بہت کافی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھاوا ہی ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کا ٹیکسٹ بک میں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں نکل رہا نا۔ اگر اس سے معاشرہ سدھر گیا ہوتا تو ہم کہتے کہ واہ واہ کیا بات ہے، لیکن اس کا الٹ ہوا ہے۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو ایسی چیزیں جو ہیں، آپ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کو کس طرح سے کہنا ہے، یہ ایک ادیب اور شاعر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی ایک دم اپ فرنٹ کہنے کی بجائے اس کو بہت ہی دلچسپ پیرائے میں اس کو بیان کرے، اور بلکہ چھپا کر کرے کہ اس میں اتنا عیاں نہ ہو وہ چیز جو آپ سوچنے کے لیے اس کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت ذہین ہیں، اور خاص طور پر آج کے زمانے کے بچے بے حد ذہین ہیں۔ اور آپ نے بات کی کہ مادر آغوش کی یا ماں کی گود کی، تو میں اس میں اضافہ یہ کروں گی، کیونکہ یہ میں نے تو نہیں کیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری بہو نے بھی اور میری بیٹی نے بھی، جب وہ پریگننٹ تھیں تو اس وقت سے انہوں نے کتابیں اپنے ہونے والے بچے کے لیے
جمع کرنی شروع کر دی تھی بچوں کی کتابیں. اور وہ یہ مطلب میں ایز وٹنس میں کہہ سکتی ہوں کہ جب وہ بالکل یعنی 1 ہفتے کے 2 ہفتے کا بچہ, اس وقت بھی اس کو ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ اس میں اس کو کہانی سنائیں گے. وہ بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ سنتا ہے, نہ وہ صحیح دیکھ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے. شاید یہ بات صحیح ہو, لیکن میرا خیال ہے وہ لہجہ, وہ انداز, وہ کتاب, وہ تصویر, وہ اس کی آپ اس کی فطرت میں ڈال رہے ہیں. تو یہ کام جو ہے انہوں نے اتنی بخوبی کیا ہے کہ میری دونوں جو پوتیاں ہیں 14 اور 12 سال کی, ان کے پاس کچھ نہیں تو میرا خیال ہے 7-8 ہزار بچوں کی کتابیں گھر پر موجود ہیں, لائبریری ہے. اور اسی وجہ سے میرے لیے ممکن ہوا تھا کہ میں اس میں سے نکال کے, اور میں جو انگریزی کی بھی کتابیں تھیں اس کا میں پڑھتے وقت میں ترجمہ کر رہی تھی اور اردو میں سنا رہی تھی. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کے جو ادیب ہے, بچوں کا جو ادب ہے, وہ ہر زمانے کے لیے وہ ایک نئی دنیا, اور اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو آپ پریوں کی, جنوں کی, بھوتوں کی کہانیاں نہ سنائیں. وہ بھی ریلیونٹ ہیں, اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی یا جو کچھ بھی, اور سب سے جو آج کل انسانیت کے لیے, اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر مخلوق کے لیے, وہ ہے جو تباہی, جس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں, انوائرمنٹل تباہی, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو بہت ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم اپنی لکھائی میں شامل کریں, اور اس سے بچوں کا ادب جو ہے, اور وہ ہو بھی رہا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں لکھ رہے, لکھنے والے بالکل لکھ رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ جو ہم چاہے گنتی کے لوگ ہیں, لیکن ہم کیے جا رہے ہیں کام, اس لیے کہ ہمارا دین ایمان یہی ہے. بہت شکریہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا اس کا تو میں نے جواب دیا نہیں آپ کو, اور اپنی کہہ دی. آپ نے آنکھ مچولی کا پوچھا تھا, تو میں خوبصورت تجربہ ہے چھوٹا سا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دوست ہیں محترم ظفر محمود شیخ صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ بچوں کے لیے کچھ کام شروع کریں. میں ان کا آج تک بڑا شکر گزار ہوتا ہوں کہ انہوں نے یہ راستہ مجھے دکھایا. تو آنکھ مچولی جب ہم نے شروع کیا تو پہلی بات ہم نے یہ کی کہ ہم لکھنے والوں کو معاوضہ دیں گے. تو اس پہ سب لوگوں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ڈان اور جنگ اور یہ اور وہ کون سا معاوضہ دیتے ہیں, اور آپ بچوں کو معاوضہ دیں گے. میں نے کہا ہاں ہم معاوضہ دیں گے. اور میری لاجک یہ تھی کہ ہم کاغذ خریدتے ہیں, اس کے پیسے دیتے ہیں, جو مزدور اٹھا کے لاتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, جو اس کی کٹنگ کرتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, جو چھاپتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں, جو بائنڈنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. اگر نہیں دیتے تو جو تخلیق کر رہے ہیں, جن کے لفظوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, اور جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم ان کو پیسے نہیں دیتے. خیر میری بات سنی گئی, اور میری بات الحمدللہ آپ دیکھیں 85 میں یہ پرچہ شروع ہوا تھا, اور اس وقت ہم 500 سے لے کر 5000 روپے تک پیمنٹ کرتے تھے. اچھا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیں نئے لکھنے والے ملے, فریش لکھنے والے ملے, اچھا لکھنے والے ملے. تو آپ یقین کریں آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے جب وائس آف امریکہ سے مبشر زیدی فون کر کے کہتے ہیں سلیم بھائی جو کچھ ہیں آپ کی وجہ سے ہیں, آنکھ مچولی سے اسٹارٹ لیا تھا. اگر ایکسپریس سے سلیم خالق کا فون آتا ہے, سلیم بھائی جو کچھ ہیں آپ کی وجہ سے ہیں. میں کل پاکستان ٹیلی ویژن گیا, غلام مصطفیٰ سولنگی ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, وہ مجھے پی ایم کے پاس لے گئے, کہیں گے سر میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے ہوں, آنکھ مچولی کی وجہ سے ہوں. تو اس میں محبت اور مبالغہ بھی ہوگا اس بات میں, لیکن یہ بات کلی طور پر غلط نہیں ہے. تو یہ بات بھی یہاں سوچنے کی ہے کہ کیسے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ اچھا لکھیں اور انوالو ہو کے لکھیں. آپ کی اجازت سے یہ تھیلا میں ضرور لاتی ہوں جب کتابیں خریدنے آتی ہوں, تو یہ دیکھ لیجئے, رائٹ, دیر از نو منی ان بکس. تو یہ صرف آپ کا جذبہ اور شوق ہے, اس سے آپ کام کرتے ہیں.
اچھا، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی تقریب کا ایک حصہ وجی وارثی صاحب کی کتاب کی رونمائی بھی ہے، جنگلستان. تو میں گزارش کروں گی وجی صاحب سے کہ وہ صاحب صدر جناب محمود شام کو اپنی کتاب پیش کریں. جی، اگر آپ اپنی کتاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو مختصر الفاظ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کی تنگی جو ہے. جی بہت شکریہ. شمع زیدی صاحبہ، میں بہت کم گفتگو کروں گا کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ تم دولہا ہو اور دولہے جو ہے بولتے نہیں ہیں، رومال ان کے منہ پہ ہوتا ہے، تو میں تو رومال رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کچھ جیسے محمود شام صاحب، بہت شکریہ ان کا کہ یہ جنگلستان پڑھ کے آئے ہیں. سلیم مغل صاحب اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، خاص طور پہ محمد احمد شاہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اردو کانفرنس میں جو ہے تقریب رونمائی اور مجھے موقع دیا. بہت شکریہ. اور تمام لوگوں کا، فاروق بھائی کا بہت شکریہ. فاروق بھائی یہ کتاب نہ چھاپتے تو یہ شاید میرے کمپیوٹر کی کسی خانے میں جو ہے یوں ہی. تو بہت شکریہ. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. محمود شام کا بہت شکریہ. سلیم مغل صاحب کا بہت شکریہ اور تمام شکریہ. محمود شام صاحب کے بارے میں کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. جنگ گروپ سے وابستہ رہے. بہت شارٹ بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. بحیثیت ایڈیٹر اور کالمسٹ آج بھی جنگ میں ہم ان کا کالم باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. ماہ نامہ اعتراف کے چیف ایڈیٹر ہیں. شام صاحب کی نثر اور شاعری دونوں ہی باکمال ہیں. صحافت میں آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن یہاں ہم بات کریں گے شام صاحب کی بچوں سے محبت کی. شام صاحب نے 1978 میں بچوں کا ایک میگزین نکالا جس کا نام ٹوٹ بٹوٹ تھا. یہ واحد رسالہ تھا جس کے ماتھے پر لکھا ہوا ایک جملہ سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا تھا. 8 سے 80 سال تک کے بچوں کے لیے. اس زمانے میں شام صاحب کے رسالے کی ایک منفرد بات یہ تھی کہ اس میں اسکولوں اور کالج کے طالب علموں کی کہانیاں بڑی تعداد میں شائع ہوتی تھی. اسی کی وجہ سے بڑی تعداد میں رائٹر سامنے آئے. ٹوٹ بٹوٹ میں شام صاحب کی نظمیں بھی شائع ہوتی تھیں، جبکہ ایاں ایاں یو کے نام سے ان کی بچوں کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے. آج ٹوٹ بٹوٹ کے رائٹرز بچوں اور بڑوں کی مختلف اصناف میں مشہور اور مصروف ہیں. یہ شام صاحب کا بچوں کے ادب کے لیے بہت بڑا کام ہے. شام صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ الرحمن الرحیم. پہلے تو معذرت دیر سے آنے کی کہ کچھ لکھنے کا کام آج اتنا تھا کہ صبح سے شروع کیا ہوا ابھی ختم کر کے پھر دوبارہ جا کے اس کو شام جاری صاحب، رکھنا ہے. معذرت کے ساتھ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ہاں، تو بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے جو بچوں کے ادب کی نشستیں ہوئیں وہ بند کمروں میں ہوئیں اور بہت کم لوگ تھے. آج کھلے لان میں بات ہو رہی ہے تو بہت لوگ بھی خوبصورت بات ہے. نظر آ رہے ہیں. اور سب سے ہمارے یوسف خشک صاحب اکادمی ادبیات چیئرمین یہ ہیں. ہمارے اصغر خان صاحب بیٹھے ہیں. اور ہمارے ٹوٹ بٹوٹ کے لکھنے والے علی حسن ساجد ادھر بیٹھے ہیں. ادھر محبوب الہی مخمور نظر آ رہے حنیف ہیں. سحر. فرزانہ اسلم روحی حنیف سحر. تو یہ ہمارا جو سفر تھا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ نکال کے جن بچوں کو بھی لکھنے کا موقع دیا گیا وہ ان کے آج جس مقام پر ہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. ہم نے بڑوں کے لیے بھی بہت کام کیا لیکن وہ کبھی اس کا صحیح کی. حساب پذیرائی یا اس طرح سے اعتراف نہیں کرتے ہیں.
تو بہت خوشی ہے. پہلے یہ جنگلستان کے بارے میں، ایک کھڑکی 7 دروازے، رات ہی اس کو میں ایک ہی نشست میں ختم کیا. اینیمل فارم تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، جو 1984 کے مصنف نے لکھی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اس میں کتاب ہے کہ آپ کے جو لیٹسٹ اس وقت کے حکمران ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں پیروڈی ہے، اور اس سے پہلے جو حکمران آتے رہے، جو بھی ہمارے ہاں معاشرہ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کہ وہ گھبرانا نہیں، اور اس قسم کے تمام جملے. پھر یہ کہ جانوروں کی علامات کے ذریعے ہم جو ناطق حیوان ہیں جی ان کے مسائل، ان کی پیشگیاں ظاہر کی گئی ہیں. تو بہت مبارک ہو، اور یہ یقیناً آپ کی کتاب ایک طنز اور پیروڈی کے لحاظ سے بہت زیادہ پڑھی جائے گی. تو بہت مبارک ہو آپ کو، اتنے احباب کی موجودگی میں، طالبات کی موجودگی میں اس کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے. اور یہ پتہ نہیں یہاں کتاب فروخت کے لیے رکھی گئی ہے یا نہیں، تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ خرید کے پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا اس میں. اب یہ جو آج بڑی تعداد ہے، یہ کھلی اس کی وجہ سے ہے یا یہ جو کنسرٹ کے انتظامات ہیں اس کی وجہ سے؟ اچھا تو شام صاحب، عالمی اردو کانفرنس کے منتظمین کا کرم ہے کہ وہ ہر سال ایک سیشن بچوں کے ادب کے لیے مختص کر دیتے ہیں. اس کے بعد ذمہ داری تو بچوں کے ادب سے دلچسپی رکھنے والوں، بچوں کا ادب تخلیق کرنے والے اور بچوں کا ادب شائع کرنے والوں کی ہے کہ وہ اس سیشن کو کامیاب بنائیں. تو آج یقیناً کامیاب نظر آ رہا ہے. اس میں علی حسن ساجد کا اور پبلشرز کا کتنا کمال ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال پہلے سے بہت اچھا. بچوں کا ادب ایک رسمی اصطلاح بن گئی ہے، حالانکہ یہ ایک بہت وسیع دائرہ کار ہے. بچوں کا ادب میرے نزدیک کسی بھی قوم کی بنیاد کی تقویت، تربیت، تزئین اور تدوین ہے. اسے صرف شاعری، کہانیوں، ذہنی آزمائش، رنگ بھریے تک محدود نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے ہاں سیاسی حکمران جمہوریت کی پہلی سیڑھی بلدیاتی حکومتوں کو ناپید کرتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم میں بھی پرائمری تعلیم اور تربیت سے گریز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمن نے اپنے مفادات کی خاطر جنرل پرویز مشرف پر دہلی کے ہم شہری ہونے کے حوالے سے دباؤ ڈال کر ہائر ایجوکیشن کمیشن تو بنوا لیا اور پی ایچ ڈی کی تعداد کو ملکی ترقی کا واحد حل بتایا. مگر ہائر ایجوکیشن تو پرائمری ایجوکیشن کے بعد ہی ہوتی ہے. ضرورت یہ تھی کہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن بھی قائم کیا جاتا، جہاں بچوں کی تعلیم، تربیت، تشکیل کے لیے مختلف جہات کا تعین کیا جاتا. نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر ہر علاقے کی ثقافت، ادب اور رجحانات کے حوالے سے زور دیا جاتا. میں اپنے پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کے لیے ملکوں کتابیں تلاش کرتا رہا ہوں. امریکہ، یورپ، ایشیا میں بڑی بڑی کتابوں کی دکانوں میں بچوں کا ایک الگ گوشہ رکھا جاتا ہے، جہاں شیرخوار بچوں سے لے کر 15-16 سال تک کے بچوں کے لیے عمر کے مطابق شاعری، کہانیوں، اخلاقیات، معلومات، اعداد و شمار کی کتابیں، پمفلٹ، نقشے، چارٹ دستیاب ہوتے ہیں. وہاں بچے سوچ سمجھ کر پیدا کیے جاتے ہیں. ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کے اسکول تک عمر پر تحقیق ہوتی ہے، اس کی روشنی میں کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. ماہرین غور کر چکے ہیں کہ یہ بچپن ہی ہے جب کسی قوم کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد رکھی جاتی ہے.
ان ملکوں میں بچوں کی پرورش کے قوانین بھی بہت سخت ہیں. ریاست ان بچوں کو ماں باپ سے زیادہ اپنا لاڈلا سمجھتی ہے. ریاست وہاں ماں بھی ہے اور باپ بھی. والدین اگر غفلت برتیں تو بچوں کو ریاست اپنی تحویل میں بھی لے لیتی ہے. ہمارے یہاں 74 سال بعد ایک نصاب کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف حلقے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ ایک قوم بننے کے لیے ایک قومی زبان اور ایک قومی نصاب ضروری ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں بڑا میڈیا روزانہ جس قسم کی خبریں نشر کرتا ہے، ٹاک شوز دکھاتا ہے، ڈراموں کے جو موضوعات ہیں، یہ ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے ذہنوں پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، جی اور کیا ان بچوں کے نزدیک بھی صرف شادی ہی مسئلہ ہوگا، یا وہ بیک وقت دو لڑکیوں سے یا دو مردوں سے محبت کرنا چاہیں گے. سیاستدانوں کی کرپشن، جنرلوں کی اپنے فرائض سے ماورا دلچسپیاں ان کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہیں. ہم عام طور پر ہم بچوں کے ادب رسائل ان تک ہی کتابوں تک محدود سمجھتے ہیں. ابھی جو ہم نے یہ انٹرنیٹ ان کے حوالے سے آپ کی گفتگو سنی ہے، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، اور اب بچہ موبائل فون پہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو ان کو ضروری ہے کہ اس سے استفادہ کریں، اور ہمارے جو بھی لکھنے والے ہیں وہ بھی اپنا رشتہ اس سے جوڑیں. بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے ان شام سب صاحب. نامساعد حالات میں ہمدرد نونہال بہت زیادہ تبدیلیوں اور زیبائشوں کے ساتھ ایک معیاری جریدہ بن کر آ رہا ہے. ہمارے پاس ساتھی بھی آتا ہے اور رسائل بھی، تو یہ لیکن بچوں کے لیے معلوماتی کتابوں کا فقدان ہے. درسی کتابیں ایک منفعت بخش تجربہ ہے، لیکن ہمیں جو دنیا بھر کی تازہ ترین معلومات ہیں ان پر مشتمل کتابیں بھی شائع کرنا چاہیے. شام صاحب کی اس خوبصورت گفتگو کے بعد ہمارا بچوں کا سیشن، بچوں کا ادب اور نئی دنیا. ایک آخر میں یہ چاہوں گا کہ جو بچوں کے ادیب ہمارے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پوری زندگی دی ہے، ایک گروپ فوٹو کے لیے اگر وہ تشریف لے آئیں. محبوب الہی مخمور آ جائیں، اور ہمارے فرزانہ روحی اسلم، صالحہ صاحبہ، نوشاد عادل، حنیف سحر، یہ پلیز آ جائیں. اور میں ساتھ ہی درخواست کروں گا ہمارے یوسف صاحب کھٹک صاحب سے کہ پلیز وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمیں سرپرستی محسوس ہوگی. اور ساتھ میں رؤوف پاریک صاحب ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اگر تشریف لائیں تو ہمارے لیے بڑی، ڈاکٹر جعفر صاحب سے بھی درخواست ہوگی کہ